बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन, प्रोग्राम बुलंद इकबाल से कामरान अली खान का सलाम कबूल कीजिए। नाज़रीन, हस्ब रिवायत इस दुआ के साथ कि आपका इकबाल बुलंद हो, आपके सामने दो ऑब्जर्वेशंस रखूँगा। पहली ऑब्जर्वेशन हमें ये बताती है कि बिलखुसूस आजकल जैसे कि रमज़ान का महीना है और मसाजिद में जोख दर जोख लोग जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इबादत में मसरूफ़ व मशगूल हैं। और जनरली जब एक एनालिसिस किया जाए तो नज़र यह आता है कि मसाजिद में जो लोग मौजूद होते हैं उसमें प्रीडोमिनेंटली 60 से 70% तादाद नौजवानों की होती है। एक दूसरी ऑब्जर्वेशन हमें ये कहती है कि जी रमज़ान की बात ना करें, जब रमज़ान ख़त्म होता है तो उसके बाद ज़रा बाज़ारों में जाइए, क्लब्स में जाइए, मेले ठेलों की दूसरी जगहों पर जाइए, रॉक कंसर्ट्स में जाइए और वहाँ पे जाके देखिए कि वहाँ पर भी प्रीडोमिनेंटली जो तादाद है लोगों की उसमें यूथ बहुत ज़्यादा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि यूथ मस्जिद की तरफ राग़िब हो रही है या यूथ दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ राग़िब हो रही है कि जिनको हम जनरली नॉन रिलीजियस एक्टिविटीज़ के पैराडाइम में लाते हैं। तो ये तो वो दो ऑब्जर्वेशंस थी जो आपके सामने मैंने रखी। नाज़रीन, एक अमेरिकन थिंक टैंक है कि जो अरसे से बर्रे सग़ीर के इस ख़ित्ते में अपनी अपनी फ़िलासफ़ीज़ और अपने पॉइंट्स को वैलिडेट करने के लिए सर्वेस करता है। एक सर्वे किया गया 10 साल पहले कि जिसमें रिज़ल्ट ये सामने आया कि पाकिस्तान के नौजवानों के पास आपस में जब वो गुफ्तगू करते हैं तो दो टॉपिक्स होते हैं जो ज़ेर बहस होते हैं। एक रोज़गार, तालीम और रोज़गार, और दूसरा ऑपोजिट सेक्स। इन दो मौज़ूआत पे बात होती है। 10 साल बाद सन 2009 में गालिबन ये सर्वे दोबारा किया गया, यानी पहला सर्वे 1999 में हुआ था, दूसरा सर्वे 2009 में किया गया। उस सर्वे की जो रिपोर्ट से हमने आई तो उसमें उसी थिंक टैंक ने कहा कि वो जो दो मौज़ूआत थे, यानी ऑपोजिट सेक्स के हवाले से गुफ्तगू या तालीम और रोज़गार के हवाले से गुफ्तगू, वो अपनी जगह कायम व दायम है दोनों मौज़ूआत, लेकिन एक तीसरे मौजू का इजाफा हुआ है जिसको अब नौजवाना ने पाकिस्तान अपने सर्कल्स में ज़ेर बहस लाते हैं, और वो मौजू है रिलीजन का मौजू। नाज़रीन, सवाल ही सवाल हैं, जवाब तो शायद हम भी आपको इस प्रोग्राम में कोई ना दे पाएँ, लेकिन मुझे इकबाल का एक शेर याद आता है कि जिसके प्रेमिस पे बात करते हुए और जिससे ओपन करते हुए हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे नौजवान किस हद तक दीन की तरफ माइल हो रहे हैं और उनका रुझान किस हद तक रिलीजियस मैटर्स की तरफ है। और ज़ाहिर है फिर ये भी डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे कि दीन एक्चुअली है क्या। नाज़रीन, हज़रत इकबाल ने फरमाया है कि रगों में वो लहू बाकी नहीं है, रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरजू बाकी नहीं है, नमाज़ो रोज़ा कुर्बानियों हज ये सब बाकी हैं, तू बाकी नहीं है। गुफ्तगू करेंगे नाज़रीन, इस मौजू पे तशरीफ़ रखते हैं हमारे साथ हमारे शुरकाए गुफ्तगू फ़हद अली रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एकेडमिशियन हैं, प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। तशरीफ़ रखते हैं हमारे साथ यूथ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट तला अशफाक साहिब। हिरा खान हमारे साथ मौजूद हैं, अगेन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूथ ऑफ पाकिस्तान। वेलकम ऑल ऑफ यू टू द शो। फ़हद साहब, दीन की तरफ राग़िब है नौजवान या नहीं है, ये बात हम कर रहे हैं, करेंगे। तो दीन को डिफाइन करते चले, आपकी नज़र में क्या है दीन? दीन वो चीज़ है कि जो आज का नौजवान उसको समझता है। माजरत के साथ वो जो एक कॉन्सेप्ट है कि दीन, मज़हब, रिचुअल, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ये सारी चीज़ें अब एक तरफ हो चुकी हैं। अब आप एक आदमी से पूछेंगे कि भाई तुम्हारा दीन क्या है, वो कहेगा इस्लाम, लेकिन ना आप उसको नमाज पढ़ते हुए देखेंगे, ना आप उसको रोज़ा रखते हुए देखेंगे, शायद आप उसको गैर इस्लामी एक्टिविटीज़ जो जनरली परसीव होती है उसमें भी मशगूल देखें, लेकिन वो मुंह से बोलेगा इस्लाम और कोई उसको मना नहीं करेगा। ठीक है। उसी तरह से एक और नौजवान को आप देखेंगे, हाफिज़ कुरान होगा माशाल्लाह, अल्लाह ताला की बड़ी हिदायत से वो बड़े इस्लाम की
صراط مستقیم پہ چل بھی رہا ہوگا, باقی دین و دنیا دونوں کی تعلیم بھی لے رہا ہوگا, سب کر رہا ہوگا, وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہے گا, اپنے مذہب کو اسلام کہے گا. اور یہی چیز نہ صرف اسلام میں ہے, یہی چیز کرسچینٹی میں بھی آج کل ہو رہی ہے, اور یہی چیز یہودیت میں بھی, جوڈائزم میں بھی یہی چیز ہو رہی ہے, جو ایک ڈویژن آ گئی ہے. اب گلوبل فینومینا ہے اس کا مطلب, ناٹ ریسٹرکٹڈ ٹو اسلام اونلی, بلکہ یہ اس حد تک گلوبل ہے کہ ہندوازم میں, بدھزم میں جو ایسے مذاہب ہیں کہ جو بہت زیادہ ریچولسٹک نہیں بھی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا تو یعنی آپ کی بات سے تو بڑی سمپل آرگومنٹ سامنے آئی کہ دین کی ڈیفینیشن ایک تو جنرل ڈیفینیشن ہے, یہ خاص طرح کا مزاج ہے, جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کتابی ڈیفینیشن ہے. ایگزیکٹلی. تو اب وہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ویلڈ نہیں رہی اس انداز میں, ہاں بالکل, کیونکہ پریکٹیکلی ویلڈ نہیں رہی. پریکٹیکلی ویلڈ نہیں رہی اس وجہ سے کیونکہ لوگوں کی پرسیپشن جیسے جیسے جنریشنز چینج ہوتی ہیں, پرسیپشن بھی بدلتی جاتی ہے. تو آج جو ہمارا یوتھ پرسیو کرتا ہے, ہم لاکھ ان کو سمجھاتے رہیں, جیسے معذرت کے ساتھ سوشلزم کا زمانہ ختم ہو گیا, لیکن ایک زمانہ تھا 70s کے جب یہی یوتھ جو آج کیپٹلسٹ ہیں, جن کے بچے جو ہیں وہ بینک میں کام کر رہے ہیں, والدین جو تھے دیور ہیویلی سوشلسٹ. ٹھیک, تو وہ زمانہ اب گیا, اب صحیح ہو یا غلط ہو. اچھا یوتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں, طلحہ کیا کہیں گے آپ؟ دو پرسپیکٹیو ہیں دیکھنے کے, ایک تو انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ. نمبر ون یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں فرام ایک آتھر تھیں شیرل برنارڈ, انہوں نے لکھا تھا کہ 4 قسم کے مسلمان ہیں, فنڈامنٹلسٹ ہے, ماڈرنسٹ ہے, ٹریڈیشنلسٹ ہے, اور ایک ایکسٹریمسٹ ہے. دی فنڈامنٹلسٹ از obviously بائی اٹس نیم جو فنڈامنٹلسٹ ہیں, ٹریڈیشنلسٹ, ماڈرنسٹ, ایبسلیوٹلی ٹریڈیشنلسٹ, ماڈرنسٹ اور جو ایکسٹریمسٹ ہے, یہ پھر اس کی ڈفرینٹ ڈگریز ہیں. یہ فرام این آؤٹ سائڈ پرسپیکٹیو ہے. جو انٹروورٹیو پرسپیکٹیو جو ہمارا ہے, ہم مسلمان دیکھتے ہیں فرقے کی بنیاد پہ, اور اس میں پھر وہ ڈفرینٹ فرقے بھی آ جاتے ہیں, پھر اس میں لبرلز بھی ہیں, اور اس میں پھر وہ فنڈامنٹلسٹ بھی ہیں. مین پرابلم یہ ہے کہ ہم آر سیلوز سیگریگیٹڈ انٹو ویری ڈفرینٹ, یہ لبرل, سیکولر, شیعہ, سنی, وہابی, اور ہر ڈفرینٹ ہے. جو باہر کا پرسپیکٹیو ہے وہ ہمیں دیکھتا ہے کہ یہ اتنا ایکسٹریم پہ, یہ کم ایکسٹریم پہ, اور یہ کم ایکسٹریم پہ. ہم بیسیکلی ریچولز, جس طرح ہم نے کہا تھا کہ اب صرف ایک ریچولسٹک اس کی امپورٹنس رہ گئی ہے, اٹس ناٹ اسپریچول اینی مور. کوئی اس کا وہ نہیں ہے کہ انسانیت کے لیے اب یہ نہیں ہوتا, صرف دکھاوے کا اب رہ گیا. کافی سارے ہمارے جو ایکٹس ہوتے ہیں وہ دکھانے کے لیے ہوتے ہیں کہ بھی ہم لوگوں میں بات یہ رہے. آئی تھنک آنیسٹی ایک تو ریلیجن کی جو ہے, بس اسپریچولیٹی وہ اب بہت کم ہو گئی ہے. اچھا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اب تو دین اور مذہب, اس کا مطلب ہے 2 ٹرمز ہو گئی نا, ایک چیز دین ہو گئی, ایک چیز مذہب ہو گئی. تو جس چیز کی بات طلحہ کر رہے ہیں, فہد صاحب نے بھی جس کو ایڈوکیٹ کیا, وہ یہ ہے کہ دین کی, اور یہ بات میں بڑی کلیئرلی ناظرین آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ ہم دین کی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دین اس طرح, دین تو ہر زمانے میں اسی طرح قائم و دائم ہے, اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. ہم سسٹم کو ذکر پہنچانے کی بات نہیں کر رہے, سسٹم جیسا ہے ویسا ہی ہے, تا قیامت ویسا ہی رہے گا. اس سسٹم کا پرسیپشن لوگوں کی نظر میں کیا ہے, یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے, شوڈ بی ویری کلیئر. جی ہیرا آپ کیا کہیں گی؟ میرے خیال سے دین تو شروع سے لے کر اب تک سیم ہے, جس کے لیے تمام انبیاء بھیجے گئے, وہ نہیں چینج ہو سکتا. اٹ از دا ٹروتھ, دا ڈیوائن ٹروتھ, وہ ایک ہی دین ہے. ٹھیک ہے. اور مذاہب جو ہیں وہ جتنے لوگ ہیں اتنے مذاہب ہم بنا سکتے ہیں. انسان کی اپنی سوچ کے حساب سے ہر شخص ایک الگ مذہب بنا سکتا ہے, لیکن دین سیم ہے, دین ایک ہی ہے. لیکن دا آئیڈیا آف دین, اٹ شوڈ بی ریکنسٹرکٹیڈ. What in your view is that idea of that دین, کیا ہے دین؟ آئی تھنک یہاں پہ مین پرابلم یہ ہے کہ ہم یا تو جو ایجوکیشنسٹ ہیں, جو لٹریٹ جو لوگ جن کو کہہ لیں یہاں پہ, وہ کافی زیادہ when they become too much involved with the scientific knowledge, وہ ریلیجیس نالج کو پھر نگیٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ دیز آر اولڈر کانسیپٹس, اس کے جو بھی امپلیمنٹیشن ہے وہ پرانی ہے, اور جو سائنٹیفک اور جو لاجیکل جو پرسپیکٹیو ہے دیٹ از اے مور اوتھینٹک اپروچ. اور جو ریلیجیس ہوتے ہیں وہ آئی تھنک وہ بہت زیادہ پھر دے گو ٹورڈز ون ایکسٹریم. اس کا جو دونوں ایکسٹریمز ہیں نا, بالکل دونوں, ایکچولی جو دین ہے وہ تو بہت سائنٹیفک چیز ہے, آج سائنس کہہ رہی ہے آپ کو. جو دین کی طرف پاس ہے ان کا یہ ہے کہ وہ سائنس کو کمپلیٹلی نگیٹ کرتے ہیں, اور جو سائنس کی طرف ہے وہ دین کو کمپلیٹلی نگیٹ کرتے ہیں. اچھا چلیں اس بات کو یوں کرتے ہیں کہ ایک چیز ہے ساتھ ساتھ ماڈرنٹی, جدت پسندی کہہ لیں, جدیدیت کہہ لیں, جی جی, اور ایک چیز ہے بیکورڈنس. جی,
میں دین کا لفظ نہیں کہہ رہا, دین تو بیکورڈ نہیں ہے, دین تو ٹائم اور اسپیس سے ماورا ایک چیز ہے. بالکل بالکل بالکل. تو دین تو کبھی بیکورڈ ہو ہی نہیں سکتا, دین کے فالوورز بیکورڈ ضرور ہو سکتے ہیں. بالکل جی, اپنے پرسیپشن سے جب وہ دین کو لمٹ کرتے ہیں. جی جی بالکل. تو کیا آسان لفظوں میں, کیا آج کا ایک ماڈرن نوجوان, ماڈرن ان دا سینس کہ وہ ماڈرن اٹائر میں, اس کا لباس جو آج کی ریکوائرمنٹ ہے ماڈرنٹی کی, اس کی طرح کا لباس ہے, کیا وہ اس ماڈرن اٹائر میں رہتے ہوئے دینی ہو سکتا ہے؟ مختصراً بالکل بالکل ہو سکتا ہے. اس وجہ سے کیونکہ مذہب اور دین اس سے تعلق نہیں رکھتا کہ آپ کس قسم کے کپڑے پہنتے ہیں, یا محدود حد تک آپ کس قسم کے کھانے کھاتے ہیں, یا محدود حد تک وہ مطلب تھوڑا بہت تو ظاہر ہے انفلوئنس ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جو ظاہر دین کی جو بیسک شرائط ہے کپڑے پہننے کی وہ پوری ہو جائے, وہ پوری ہو جائیں, کھانا کے حرام حلال کی تمیز ہو جائے, یہ ساری چیزیں ہوں, لیکن وہ بھی بہت ہی محدود ہے. یہ نہ کھاؤ باقی سب کھاؤ. 70 پوشی کے جو احکام ہے اگر وہ پورے ہو رہے ہیں تو اٹ ریئلی ڈز ناٹ میٹر کہ آپ جینز پہنے ہوئے ہیں یا شلوار قمیص پہنے ہوئے ہیں. اور اس کی ہمارے پاس زندہ مثالیں, ہمارے پاس پاکستان ہے, ہمارے پاس ٹرکی ہے, ہمارے پاس ملیشیا ہے, ہمارے پاس موروکو ہے, جو کہ سارے بڑے گہرے مسلمان ملک ہیں. اب وہ ایک الگ چیز ہے کہ کچھ لوگ ازیوم کریں گے کہ جی نہیں ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن بولنے کو تو وہ سارے بڑے اچھے ملک ہیں. اسلام وہاں بڑے اچھی طرح سے پھیلا ہوا ہے, اپنے آپ کو وہ 99% سم تھنگ مسلمان کہتے ہیں. اور یہ سارے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں ہر قسم کے لوگ, ہر قسم کی شکل والے, ہر قسم کے کھانا کھانے والے اور ہر قسم کے لباس زبان بولنے والے سب ایک ہی جگہ نماز پڑھتے ہیں. تو میرے خیال میں اس سے تو ہم سب ایگری کر رہے ہیں کہ لباس ہیز نتھنگ ٹو ڈو, وہ ظاہر ایک شرائط بنیادی اگر وہ پوری کر رہا ہے تو لباس. اچھا, کیوں میں نے اس لباس والے نقطے کو, کیونکہ ابھی بھی ہم جب اپنی مساجد میں جاتے ہیں تو کئی جگہوں پر ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ جی ہاف سلیوز میں نماز نہیں ہوگی. بڑی معذرت کے ساتھ, اور میں کسی کو پن پوائنٹ نہیں کر رہا, سب کا احترام اپنی جگہ پہ, لیکن ظاہر ہے کہ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے. اس کا مطلب جو وقت کے ساتھ, کیونکہ اس مائنڈ سیٹ, اگر یہ مائنڈ سیٹ میں آپ پہ لاگو کروں تو وڈ یو گو فار نماز؟ ایبسلیوٹلی ناٹ, بالکل بھی نہیں. کیونکہ جب حج وغیرہ کرتے ہیں تو تب جو آپ کا لباس ہوتا ہے وہ تو سب کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے ہوتا ہے. آئی تھنک کپڑوں سے جب تک جو ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ آپ کورڈ ہوں اتنا ٹھیک ہے. اس سے زیادہ اگر آپ بہت زیادہ رنگ برنگے, ظاہر سی بات ہے اسلام میں کچھ ہیں ایسے کلرز وغیرہ ہیں, کچھ شکلیں وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں جو منع, اس سے ہٹ کر اگر کپڑے فار ایگزامپل اگر یہ شرٹ ہے, دس از ناٹ, یہ گورے کا وہ ایک سمبل نہیں ہے. اگر اس کو اگر فالو کریں تو یہ بیسک ٹرکش ایک وہ ایک ہسٹوریک وہ فالو کرتا ہے یہ. تو آئی تھنک لباس سے اس کا اتنا لنک نہیں ہے, مور آف آئی تھنک آپ کے ایکشن سے. اچھا ہیرا, خواتین میں تو لباس زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے, یعنی وہ جو کسی کو لیبل کرنا ہو جب کہ وہ دینی خاتون لڑکی ہے یا نہیں ہے, تو اس کا لباس سب سے, کیونکہ ظاہر ہے جو چیز نظر آ رہی سب سے پہلی وہ لباس ہی ہے. آپ کیا کہیں گی اس لباس کے معاملے میں؟ کوئی پرابلم فیس ہوتے ہیں آپ کو اس پرٹیکولر حوالے سے؟ آج کل تو لباس کی وجہ سے پرابلمس فیس نہیں ہوتے, اور میں دونوں سے اگری کروں گی کہ نہیں, آپ اٹائر کے لحاظ سے کسی کو جج نہیں کر سکتے دیٹ ہی از کلوز ٹو دین اور ہی از فار فرام دین. نہیں, اللہ تعالیٰ کے وہ کتنا قریب ہے وہ اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے. اچھا, یہاں ایک بنیادی سوال ہے, اس پہ تو آپ تینوں ایگری ہو گئے تو آگے بڑھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ پھر ججمنٹ کا کرائیٹیریا ہے کیا؟ اٹائر سے جج نہیں کر سکتے, نہ کرنا چاہیے. بالکل ایگریڈ. اگریڈ. تو پھر آپ سے ہی بات کرتے ہیں, ججمنٹ آپ کیسے کریں گے؟ واٹ از دا کرائیٹیریا فار ججنگ؟ پہلی بات تو یہ کہ جج کرنا, ہمیں جج کرنا ہی نہیں چاہیے کسی کو. اپنے آپ کو میں جج کر لوں بہت بڑی بات ہے, لیکن چلیے اگر ہمیں عمومی طور پر ایک معاشرے کو دیکھنا ہے اور جج کرنا ہے کہ جی یہ معاشرہ دینی ہے یا نہیں ہے, تو ہم کیسے جج کریں گے؟ واٹس دا کرائیٹیریا؟ اگر کسی کو جج کرنا ہے کہ وہ دین کے کتنا کلوز ہے, آئی تھنک اس کے معاملات, اس کا اخلاق, اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, اس کی رویے, اس کی بات چیت, ان سب باتوں کے تحت آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا مذہب دین سے قریب. معاملات رائٹ. ان جنرل تقوی اگر ہم دیکھیں تو تقوی کی ایک تو انر ریپرزنٹیشن ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی, کہ وہ آدمی کے خیالات اچھے ہیں برے. کچھ اس کی اوورٹ, کچھ جو پبلک اس کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے تقوی کی, جو ہماری عام شکل ہوتی ہے لوگوں کے سامنے, وہ بڑا ضروری ہے. اور یہ بڑا آرام سے آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے. آپ ایک ملک میں دیکھتے ہیں, ملک چلے چھوڑیں, آپ ایک محلے میں دیکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں بھائی یہ بڑا اچھا آدمی, کیوں؟ کیونکہ رمضان میں یہ روز ڈنگر لگواتا ہے. اب وہ اندر جیسا بھی آدمی ہو گھر کے اندر, لیکن اس نے ایک اچھا کام کیا جس سے آپ انسپائر ہو. آپ نے کہا چلو یار میں 100 لوگوں کو تو نہیں کھلا سکتا, لیکن یار کچھ شرم کر کے میں کم از کم گھر میں 4 روٹی زیادہ تھی, میں 4 لوگوں کو ہی دے آؤں باہر. تو اس سے ایک جو عام فیلنگ پھیلتی ہے تقوی کی, ایک جو لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے سیکھتے ہیں,
اس سے بہت کچھ آپ مذہب سے ایک آدمی کی مذہب کی قربت آپ جج کر سکتے ہیں. اچھا تقوی آپ اس کو کیسے کامنٹ کریں گے؟ میں اگر کیونکہ بڑا مشکل سے ٹرم ہے اور میں بلکہ اس کو آسان کرنے کے لیے مجھے آپ کی بات سے یہ بات یاد آئی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کو ڈیفائن کر دیجئے. بڑا سمپل آپ نے جواب دیا. آپ نے کہا جی ایک ببول کا جنگل ہے, کانٹے ہیں چاروں طرف سے نکلے ہوئے, اس میں ایک بڑی پتلی سی پگڈنڈی ہے, ایک سارٹ آف راستہ ہے, اس راستے سے گزر کے منزل تک جانا ہے اور منزل پہ ایسے پہنچنا ہے کہ ایک کانٹا بھی جسم سے ٹچ نہ ہو, لباس کا ایک تار پھٹا ہوا نہ ہو اور جسم پر ایک خراش نہ ہو. وہ شخص یہ سن کر فاتح صاحب رو دیا اور اس نے کہا کہ جی یہ اگر تقوی ہے تو یہ میرے بس سے تو باہر ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ یہ تو خاص لوگوں کا تقوی ہے, تمہارا تقوی یہ ہے کہ بس, یعنی عام آدمی کا تقوی یہ ہے کہ بس منزل تک پہنچ جاؤ, لباس تار ہو, جسم لہو لوہان ہو. تو آسانی دی. تو آج کا نوجوان یہ تقوی اور یہ اس قسم کی جو ٹرمینالوجی ہے, از ہی اور شی انٹرسٹڈ ان دس؟ اس کا بہت اگر آنیسٹ اگر جواب دوں تو نہیں, بالکل بھی نہیں. یہ سوال پوچھا ہی میں نے اس لیے نہیں. کیوں نہیں؟ اب کیوں اس کا انٹرسٹ لوز ہو گیا ان ڈیفینیشن سے؟ ایک تو ہوتا ہے کہ ایک تو گھرانے میں وہ ہوتا ہے کہ انڈاکٹرینیشن ہوتی ہے, اور ایک اسٹیٹ میں انڈاکٹرینیشن ہوتی ہے کہ اسٹیٹ وہ دیتا ہے کہ نہیں. اسٹیٹ کس طرح دے گا؟ اسکولنگ کے تھرو, ایجوکیشن وغیرہ کے تھرو, میڈیا کے تھرو. بہت امپورٹنٹ. ہمارے اسکولز میں جو کریکولم ہم بیسکلی بیٹھ کے پڑھتے ہیں اس میں لاجک ہے, اس میں سائنس ہے, جیولوجی ہے, میتھ ہے, سب کچھ ہے. اس میں ریلیجن ایسا ٹچ نہیں ہوتا, اکیڈیمکلی ٹچ ہوتا ہے, پر اس میں وہ اکیڈیمک طریقے سے ہی سکھائی جاتی ہیں چیزیں, بٹ وہ ہمارا حصہ نہیں بنتی ہماری وے آف لائف میں. اور بیسکلی دین اور اسلام ہے یہ کہ آپ کے لباس سے نہ پتہ لگے, بٹ آپ کے چلنے سے, آپ کے بات کرنے کے طریقے سے پتہ لگے کہ آپ کتنے اچھے مسلمان ہیں, کتنے اچھے انسان ہیں, یعنی معاملات سے, آپ کے معاملات سے, ہاؤ یو ڈیل ود پیپل. بالکل. تو یہ اب بیسکلی ہم نے اس کو بنا دیا ہے کہ گھرانے میں بھی ہم بہت ایک تو ریسٹرکٹیڈ رہتے ہیں اس پہ, ریلیجن اس پہ, اور اسٹیٹ میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں دین کو بیسکلی اس طریقے سے ٹچ نہیں کیا جاتا. ہمارے جو کریکولم میں جب نہیں ہوگا تو ڈیلی بچہ اگر وہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے وہاں پر ہے اور اس ریپیٹیو اس کو وہ چیز بیٹھ کے سیکھ رہے, اس میں دین کا کہیں بھی اگر ہنٹی, تو ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ جب وہ بڑا ہوگا تو وہ ریلیجس ہوگا. اچھا, اس گفتگو میں 2-3 بار یہ بات آئی, دین اور لاجک کا کوئی کلیش آپ کو نظر آتا ہے ہیرا؟ دین اور لاجک میں کلیش آئی تھنک ہے. دین کوئی اندازہ, کوئی خیال, کوئی مثال اس پہ غور کریں, کیونکہ یہ آئی ہیو جسٹ پٹ اے کوسچن, اور ضروری نہیں کہ فوراً اس کا جواب ہو, لیکن دین اور کیونکہ میرا پریمس اس سوال کا یہ ہے کہ دین از ہائیلی لاجیکل, اور وہ چیزیں جو لاجک سے ہمیں سمجھ شاید نہیں آ رہی ہوں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتی, یا وائس ورسا دین ان کا حصہ نہیں ہو سکتا. بات یہ کہ ہماری ابھی لاجک اس ایکسٹینٹ پہ پہنچی نہیں. فاتح صاحب کیا کہیں گے؟ اصل میں ہمارا یہ جو سوال آپ نے پوچھا نا, اس سوال میں بھی ہم لوگ کنفیوزڈ ہیں بہت زیادہ. ایونچولی ہماری جو میرے حساب سے مسئلے آ رہے ہیں وہ ہماری سوسائٹل اور فیملیل, خاندان کے لیول پہ جو کنفیوژنز ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کے بڑے بڑے خواب دیکھے جاتے ہیں کہ جی وہ اسلام روشن کرے گا اور بڑا اچھا مسلمان بنے گا, لیکن وہ جب ٹی وی لگاتے ہیں تو ہم پہلے انڈین چینلز لگاتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے. ابھی میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا, اتفاقاً میری نظر گزری تھی کچھ دنوں پہلے, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز ایک ہے, ان کا ایک جرنل نکلتا ہے کانفلکٹ اینڈ پیس اسٹڈیز. اس میں یہی ایک تھی کہ جی نوجوانوں کو, یونیورسٹی گوئنگ جو نوجوان تھے, ان کا کیا خیال ہے مذہب کے بارے میں الگ الگ اینگل سے. 65% کہتے ہیں کہ عورتوں کو نوکری کرنے کی اجازت ہے, اور 75% کہتے ہیں کہ عورتوں کو حجاب ضرور کرنا چاہیے اور مرد کے بغیر نہیں نکلنا چاہیے گھر سے. اب یہ ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے نا. وہی جو ایک ریسرچ میں ٹارگٹ آڈینس سے سوال پوچھا گیا, وہ دو کیسی عجیب ڈفرینٹ بات کر رہے ہیں, دونوں کنفلکٹنگ. بالکل. اس کی وجہ شاید مختصراً یہ ہو سکتی ہے کہ ہماری خاندان میں اتنی مکس سگنلز جاتے ہیں, بچے کو ڈانٹا جاتا ہے, بیٹا تم فیل ہو گئے, بتا دیتے, جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے, گھنٹی بجتی ہے, بیٹا آتا ہے, والد صاحب کہتے ہیں بیٹا بتا دو میں نہیں ہوں گھر پہ, ٹھیک, مکس سگنل آ گیا. بچے کو بتایا جاتا ہے بیٹا ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں, تو جی یہ بڑا مسئلہ ہے, جو ویسٹ ہمارے خلاف ہے. وہ 18 سال کا ہوتا ہے, بیٹا دیکھو تمہارے سارے دوست امریکہ چلے گئے پڑھنے, تم نہیں گئے. تو یہ جو مکس سگنلز ہیں, اس کی وجہ سے اب سوال یہ کہ امریکہ دوست ہے دشمن ہے, اب وہ مکسڈ ہو گیا نا. اب وہ ہم اس کو, جہاں پیسے کی بات ہے, اکنامکس آئی, تو وہاں ہم نے کہا جی بہت اچھا ہے,
ہم امریکن سسٹم فالو کریں گے, انگریزی بھی سکھائیں گے, سب کریں گے. جہاں ہماری ذاتیات پہ بات آئی, ہم نے کہا نہیں. تو اب اینڈ میں یہ ہو گیا کہ گھر کے اندر ہمیں بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا یہ سچ ہے لیکن باہر نہیں بولنا. صحیح. اس کی وجہ سے جو ایک بچے کے دل میں ایک مصیبت. اچھا, ویسٹ کی جو جنرلی جو مورل گراؤنڈنگ ہے وہ اتنی ہپوکریٹک نہیں ہے. ٹھیک. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ کپڑے پہنتے ہیں, یہ ہمارا لباس ہے, یہی لباس ہم لوگ مذہبی بھی پہنتے ہیں, یہ نامذہبی بھی پہنتے ہیں. نہیں ہے ایتھیسٹ ہے تو منہ سے بول دیں گے, نہیں ہم پاکستان کو اچھا سمجھتے ہیں منہ پہ بول دیں گے. اچھا, یعنی جو کیونکہ بریک لینا ہے, مگر یہ ہپوکریٹک ایٹیٹیوڈ ہے, یہ بنیادی طور پر اس دین اور اس لاجک کے درمیان دیوار بنا ہوا ہے. بہت شدید, بہت بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے, اس پہ ہم بات کریں گے آگے. ناظرین, اگین اٹس این الیبریٹ ڈسکشن, اور ظاہر ہے جس طرح کے معاملات ہم یہاں اوپن کرتے ہیں تو پھر ان کا کلوز کرنا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن آبجیکٹو صرف یہ ہے کہ آپ کے سامنے حقائق کو ایک خاص پرسپیکٹو سے پہنچایا جائے. وقفہ لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام بلند اقبال میں ہمارے ساتھ ہیں, اور جو بات ہو رہی تھی بڑی انٹرسٹنگ تھی طلحہ, لاجک ورسز ریلیجن, کیا کہتے ہیں آپ؟ لاجک سر ایک بیسک ایگزامپل لاجک کا یہ ہے کہ دیر آر 10 برڈز دیٹ فلائی اکراس اسکائی, تو جو 11ویں جو چڑیا ہوگی وہ بھی بلیک ہی ہوگی, بٹ ہیومن اگر 10 کالے پرندے اڑ رہے ہیں تو لاجک یہ کہتی ہے کہ 11ویں بھی کاری ہوگی. بٹ اصل میں ظاہر سی بات ہے اگر نیچر میں اگر آپ دیکھیں تو ایسا اصل میں نہیں ہوتا. دس از بیسکلی جہاں پہ لاجک ختم ہوتا ہے اور ہیومن کنڈیشنلٹی اور دین وغیرہ اور اسپریچولیٹی جس کو بیسکلی اگر جنرلائز کریں تو وہ وہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے. یوتھ سے اگر اس کو اگر لنک کرنے کی کوشش کریں, بیسک مسئلہ ہے کہ ہم اسپریچولیٹی وغیرہ اس کو سمجھنے کے لیے بہت ایک وہ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ چاہیے آپ کو لاجک کی. ہم لاجک میں اتنا کنفیوژن ہے دا یوتھ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو دین ہے نا وہ بہت ایک آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم ہے. ایک یوتھ میں یہ کہ بنا ہوا ہے ایک اسٹگما, بنا ہوا ایک ڈوگما ہے کہ دین بہت ایک آؤٹ ڈیٹڈ کانسیپٹ ہے. دین دقیانوسی چیز ہے, اور آج کی جو کرنٹ لاجک ہے وہ پریویل کر رہی ہے. ہم اگر اپنے ملک کی بھی اگر ایگزامپل لیں تو یہاں پہ جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے اس کو وہ امپورٹنس دی ہی نہیں جاتی جو ہمارے سپریم کورٹ کو دی جاتی ہے. تو ہمارا ایک سسٹمیٹک مسئلہ تو یہیں پر آ گیا. ایک یہ مسئلہ اور دوسرا ایجوکیشن سسٹم کا مسئلہ. تو ان بلٹ مسئلے اتنے ہیں کہ بچہ جب ظاہر سی بات جب بڑا ہوگا تو وہ بار بار وہ چیزیں دیکھتا رہے گا, وہ اس پہ عمل کر لے گا, وہ انہی کو مانے گا پھر وہ. اچھا ہیرا, دین اور لاجک کے بیچ میں اگر آپ کو چوائس کرنی پڑے کسی وقت تو آپ پھر کس طرف جائیں گی ایز اے یوتھ؟ میں پرسنلی دین کی طرف. وجہ لاجیکلی جائیں گی یا اعتقاد کے ذریعے جائیں گی؟ اعتقاد کے ذریعے. اعتقاد کے ذریعے, بالکل. لاجیکلی دین کیوں نہیں منتخب کریں گی؟ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جہاں لاجک ختم ہوتی ہے دین تو وہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے. ویئر لاجک اینڈس دین اسٹارٹس. دین از ویری واسٹ, ہم نے اسے ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے. وی ڈونٹ سی اسلام ایز اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. ہم اسے ایز اے سسٹم نہیں لے رہے, ہم نے اس کو ایز این انہیریٹیڈ تھنگ ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اٹ از ناٹ انفلوئنس آن آر آؤٹ لک آف لائف. ہماری زندگی اس کے ہمارا نظریہ اسلام کے تحت نہیں ہے. ہم نے نماز, روزہ, قرآن کو دین مکمل سمجھ لیا, جبکہ دین جیسا کہ پہلے بات ہوئی معاملات, آپ کے معاملات سے آپ کا دین ظاہر ہوتا ہے. تو وہ جو اقبال کہہ رہے ہیں نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں, تو باقی نہیں ہے. تو اچھا یہ بڑی عجیب سی بات ہے, یعنی اگر آپ ایک عام ناظر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ کہہ رہا ہے جی میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں, روزہ بھی رکھ رہا ہوں, قربانی بھی میں کر رہا ہوں, حج بھی میں کرتا ہوں, زکوٰۃ بھی دیتا ہوں. شعر میں زکوٰۃ کا لفظ نہیں تھا لیکن زکوٰۃ بڑی امپورٹنٹ ہے وہ سب. لیکن پھر کیا مطلب, پھر اور میں مجھ سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جو میرے حساب سے میں بڑا اقبال صاحب کے بڑے محدود پڑھا ہے, لیکن جو بھی مجھے امپریشن ملا ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں ملا کہ انہوں نے بہت زیادہ مذہب کو پروموٹ کیا. انہوں نے ہمیشہ مذہب کو ایز اے موٹیویشن پروموٹ کیا ہے اپنی زندگی. اچھا فاضل صاحب ایک کال ہے, ذرا دیکھیں ہمارے کال کیا کہنا چاہیں. کراچی سے کال ہے. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. مجھے ایکچولی ایک سوال پوچھنا تھا یوتھ پینل سے. آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی. اچھا ہیلو. جی السلام علیکم. جی میرے خیال میں لائن ڈراپ ہو گئی, کوئی ساؤنڈ کا ایشو تھا. جی فاضل پلیز کنٹینیو. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو یوتھ ہے وہ ہے تو بچے.
ہر بچے کے دل میں کچھ خواہشات ہوتی ہے ورنہ وہ بچے نہ ہوں. اب وہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی اب آپ مذہب کو کیا سمجھتے ہیں, اور یہ ہم نے کوئی خاص ان کے لیے رول ماڈلز بھی نہیں کریٹ کیے. معذرت کے ساتھ ایک بچہ جب باہر نکلتا ہے, جوان ہوتا ہے, تو وہ اس کو دل چاہتا ہے کہ بھائی میں نئی نئی دنیا دیکھوں, ذرا گلیمر کی طرف بھی اٹریکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے فائن, وہ تو ہم نے دیا نہیں, وہ اس کو مل رہا ہے ایسی سورس سے کہ جو لادینیت کی طرف اس کو لے کے جا رہی ہے, جو گلیمر ہے. میں نے تو کبھی ایسا نہیں سنا, حالانکہ ماشاءاللہ صاف ستھرے ہوتے سب ہوتے, میں نے تو نہیں سنا کبھی کہ کسی مسجد میں مولوی کا ہم نے کہا ہو کہ گوچی کے جوتے پہنے ہوئے تھے یا واسکٹ کتنی خوبصورت تھی ماشاءاللہ. اچھا تو کانٹ گلیمر اینڈ دین دے گو ٹوگیدر کسی حد تک؟ 100% دے کین. سب دین تو اتنی فلوئڈ چیز ہے, ہر چیز کے ساتھ چل سکتی ہے, اتنی فلوئڈٹی ہے اس میں. کیونکہ ایک زمانے میں ہوتا تھا 70s میں, ایک بزرگ ہے ہمارے, انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جی میں CSS کے پیپرز کے لیے بیٹھا, انٹرویو میں پوچھا گیا کہ جی ہپی کلچر ہے تو کیا اسلام کے اوپر کیا اثر ہوگا, تو انہوں نے جواب دیا کہ بھائی ہپی کلچر از اے فیڈ, دین تو بڑی سالڈ چیز ہے, بڑی مضبوط چیز ہے, صدیوں سے چلتی آ رہی ہے, صدیوں چلے گی, کوئی اثر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اب اس کا جو بھی اثر ہوا ان کا, لیکن ان کا جواب ایسا تھا کہ جو بہت سارے لوگوں کو نہیں پسند آیا. ٹھیک ہے, یہ تو ہمارے سیلف کریٹڈ ڈوگماز بھی تو ہے نا, ہم اپنی پسند ناپسند. لیکن میں تو ایک بڑی سادہ سا پریمس پہ بات کرنا چاہوں گا. دین, آج کا نوجوان اگر دین کے قریب بڑھ رہا ہے, پہلے تو آپ اس سے ایگری کریں گے, بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا؟ وہ جو میں نے شروع میں مسجد والی مثال دی تھی, مسجد میں بہت لوگ نظر آ رہے ہیں تو ہم نے شاید یہ کلیہ اخذ کر لیا کہ جی کیونکہ نوجوان مسجد میں بہت ہوتے ہیں لہٰذا نوجوان دین کی طرف بڑھ رہا ہے. تلا کیا کہیں گے؟ دین کی طرف تو نوجوان نہیں موو کر رہا, نہیں کر رہا, میں نے ہرگز بھی نہیں. وہ میں نے پہلے بتایا تھا, جو ایجوکیشن سسٹم آپ کو سکھائے گا آپ اسی پہ چلیں گے. ایک اگر کوئی بچہ ہے, کوئی نارمل اگر انسان ہے, اس کی ریکوائرمنٹس فوڈ, شیلٹر, رسپیکٹ, ہیپینس, یہ چیزیں آئیں گی. اس کے بعد جب یہ فلفل ہوں گی تو پھر وہ دین اور اس طرح کی سیریز چیزوں پہ آئے گا. ہماری بھی تک بیسک سے اگر فلفل نہیں, ابھی آپ نے کہا تھا کہ اب جاب کا اور ان چیزوں کی باتیں ہو رہی تھی, یوتھ ابھی اس چیز میں بہت بری طریقے سے پھنسا ہوا ہے, اور اس چیز میں اس کو دین کی کوئی جگہ نہیں ملتی کہ دین ان چیزوں میں اکوموڈیٹ کدھر ہو. اچھا ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, دیکھیں کیا پوائنٹ آف ویو ان کا. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو, مسئلہ ہے ہمارے آڈیو میں, میرے خیال میں کال ہم تک آ نہیں پا رہی, سوری فار دیٹ. جی تو اچھا, آپ کا پریمس تو بالکل کلیئر ہو گیا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نوجوان دین کی طرف کوئی خاص راغب نہیں ہے, جو اچھا جو نماز پڑھنے والوں کا ہمیں ریشو ہے, کیونکہ یہ ایک آرگومنٹ ہے کہ جی وہ مسجدوں میں نمازی بہت بڑھ رہے ہیں, تو وڈ یو ایگری ود دس آرگومنٹ؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر نمازی اگر بڑھ رہے ہیں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں, پڑھنی چاہیے, اور یہ ہمارے ایک مسلمان کو باقیوں سے ڈفرینشیٹ ہی نماز کرتی ہے, ورنہ باقی تو ہر شاید دین میں مورلیس. لیکن نماز پڑھنا بینچ مارک ہے اس بات کا کہ نوجوان دین کی طرف جا رہے ہیں. شاید نماز کے بعد کیا کرتے ہیں وہ بھی معاملات. نماز ایک بیسک چیز ہے نا, نماز اگر آپ سچے دل سے پڑھیں وہ آپ کو 10 برائیوں سے روکے گی. بالکل, اگر آپ نماز پڑھیں آئی تھنک یو ہیو اسٹیپڈ فارورڈ ٹورڈز دین. ٹھیک ہے, یعنی وہ ابتدا ضرور ہے, بالکل, اور بالکل اس میں کوئی ظاہر بحث نہیں ہے, اور ہم ایڈوکیٹ بھی نہیں کر رہے کہ نماز نہ پڑھیں, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, جو نماز پڑھ رہا ہے لیکن اگر اس کے معاملات پر وہ نماز کسی بھی انداز میں اثر انداز نہیں ہو رہی, تو وڈ اٹ بی فیئر انف ٹو سے فہد صاحب کہ وہ پھر نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں, تو باقی نہیں ہے؟ مجھے یہی لگ رہا ہے آج کے حالات میں, اس وجہ سے کیونکہ میرے خیال میں مسلمان بڑھ رہے ہیں, اسلام نہیں بڑھ رہا. مسلمان اس وجہ سے بڑھ رہے کیونکہ ہر آدمی جو کہ ریچولسٹک پوائنٹ آف ویو لے رہا ہے, جو میرے حساب سے ریئیکشنری ہے. آج کل لوگ الجھے ہوئے ہیں, ذرا میڈیا بھی پش کر رہا ہے, اور گھر میں بھی ذرا ایٹیٹیوڈ اخبار میں بھی ذرا آتا ہے, تو لوگ ذرا اچھا 9/11 کے بعد تو شاید ایک میٹر آف سروائیول بھی ہو گیا, بالکل کسی طرف تو کیمپ کرنا ہے نا. ایک کالر مجھے پھر کہا گیا ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. جی ہیلو, السلام علیکم. ہمارے غالباً اسپیکر جو ہیں یہاں پہ وہ کام نہیں کر رہے, ہم تک آواز نہیں آ رہے, ایم ویری سوری فار دیٹ. جی سر کنٹینیو. تو ایک طریقہ یہ بھی دیکھنے کا ہے کہ جو 9/11 کے بعد پارشلی تو لوگ ذرا ریئیکشنری بھی ہو گئے, کیونکہ ظاہر ہے پوری دنیا میں ذرا اینٹیگنزم بڑھ گیا, صحیح بڑا غلط بنا جو بھی ہے, لیکن ہوا.
اور اس کی ریاکشن میں ہم لوگ زیادہ مسلمان ہو گئے, ہم نے ریچول کو زیادہ فالو کرنا شروع کر دیا, دکھانا زیادہ ہو گیا کہ جی ہم بھی اپنے فیتھ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. دوسری طرح سے میں ایک اور ریسرچ پڑھ رہا تھا جس میں ٹرکی, موروکو اور ونس اگین جو میں نے کچھ ممالک کا بتایا انکلوڈنگ پاکستان یہ آیا تھا, اور بنگلہ دیش کے, یہ سارے وہ ممالک ہیں جہاں حجاب, داڑھی اور جو باقی جو فنڈامنٹلی اسلامک سمبلز ہیں ان کو فیشن کی حد سے دیکھا جا رہا ہے, کیونکہ ایک چینج بھی تو چاہیے. اچھا ویسے حجاب بھی اگر تھوڑا سا فیشنیبل ہو تو اس میں پرابلم ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں, اپنی ریکوائرمنٹ اگر وہ پوری کر رہا ہے, لیکن کیونکہ اگر آپ اس کو پہن کے بھی اپنے آپ کو آپ خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, خواتین کے لیے بالکل ممکن ہے اور بالکل مرد بھی مناسب تو چیز ہے. اچھی انداز میں داڑھی ترشوانے کی کوشش کرتے ہیں, تو بہرحال یہ تو ایک الگ بحث ہے. لیکن اچھا چلیے, کیونکہ وقت ظاہر ہے مختصر ہے, کیا کریں اس دین کو اپنے نارمز میں انکلکیٹ کرنے کا, اڈاپٹ کرنے کا بھی تو کوئی طریقہ ہونا چاہیے. ایک بیسک ایک ہمیں ایک لاجیکل ایک پرسپیکٹیو اگر دیکھا جائے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہیومن ٹینڈنسی جو ہے, ایک ہیومن نیچر جو ہے وہ ہمیشہ نیگیٹو چیز کی طرف جائے گی, یا اس چیز کی طرف جائے گی جو آسان ہے, یا برین کی فنکشنالٹی کہ وہ برین کی اس میں ایفرٹ کم ہو اور اس میکنزم کو یا اس عادت کو اڈیپٹ کرنا آسان ہو. تن آسانی میں زیادہ آسانی. بالکل. اور ٹھیک ہے, تو ریلیجن کا بیسک وہ پہلا پریمائس یہ ہے کہ تھوڑا سا مشکل ہے, آپ کو جو چیز آپ کو جس طرف آپ اٹریکٹ ہوتے ہیں اس سے آپ کو دور لے کر جاتی ہے. اگر ہیومن ٹینڈنسی اگر نیگیٹو کی طرف جاتی ہے اور یہ ہے تو ریلیجن بیسکلی اس کو الٹی طرف پل کرے گا. جب وہ ہے تو نیچرلی بھی اس میں ایفرٹ لگتی ہے. اس کا جو سب سے ایزیسٹ سولوشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہ ایفرٹ نہ کریں اور آپ کو جو آسان طریقہ مل رہا ہے وہ اپلائی کریں. اچھا یہ جو تن آسانی ہے ہیرا, اور یہ انہوں نے بہت اہم بات کی طلحہ نے. ظاہر ہے انسان کی فطرت ہے کہ وہ تن آسانی کی طرف آسان کام وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے, مشکل کام سے ذرا وہ پیچھے ہوتا ہے کہ یار یہ ذرا مشکل ہے. اچھا, اور دوسری بات جس کو میں اس کے ساتھ ملاؤں گا, مرج کروں گا, وہ یہ کہ آپ کے سسٹم کے اندر کوئی ایسی ایجوکیشن آپ کو نہیں دی گئی, ہم سب کو اپنے اسکولنگ لیول پہ دی بھی گئی تو ایک دینی کتاب, ایک اسلامیات کی کتاب جو کہ اچھی خاصی مشکل ہوتی ہے, اور اس میں زیادہ تر باتیں ایسی ہوتی ہیں احادیث اور قرآنی آیات کو چھوڑ کے, ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جن واقعات کو شاید آپ ریلیٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے اپنے موجودہ حالات سے, اور پڑھا آپ کس کو رہے ہیں, ایک چھوٹے سے بچے کو, مشکل باتیں, تو اس کا تو انٹرسٹ وہیں لوز. اچھا ظاہر ہے دین کی کتاب میں کوئی تصویر بھی نہیں ہوتی, کوئی ایسی امیجری. سائنس کی کتابیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں, 800 روپے کی کتابیں بڑے اسکولوں میں, انہی اسکولوں میں 50 روپے کی دین کی کتاب ہے گھٹیا سے کاغذ پہ چھپی ہوئی, تو بچے کا تو انٹرسٹ وہیں لوز ہو گیا. دس ہیز ہیپنڈ ود مائی سن ایکچولی, ٹھیک ہے نا. تو اب جو ریوائول کی بات ہو رہی ہے, تو واٹ شوڈ بی دا فرسٹ اسٹیپ, یہ کریکولم والی بات یا اس سے بھی پہلے کوئی چیز کیا کریں؟ آئی تھنک یور کمپنی, آپ کے فرینڈس, آپ کس سرکل میں ہیں, کن لوگوں کے اراؤنڈ, آپ کے اراؤنڈ کون لوگ ہیں, آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے, اس کے ذریعے آپ دین ایبزارب کر سکتے ہیں. سب سے پہلے پیرنٹل انفلوئنس آپ کے گھر کا, اس کے بعد آپ کے فرینڈس, آپ کی کمپنی, یعنی آپ کی صحبت. جی, اچھا مگر مجھے ایک بات بتائیے, اگر ایک نوجوان اتنا کیپیبل ہے اور اتنا وہ بالغ النظر ہے, اتنی عقل ہے اس میں کہ وہ اچھی کمپنی چوز کر لے گا, تو اس کا مطلب اچھا خاصا تو شاید وہ دین پر پہلے ہی ہے, تو اس کے لیے تو یہ بات شاید بالکل ویلڈ ہوگی جی اچھی. لیکن جنرلی اسپیکنگ اگر وہ اپنی کمپنی چوز کرنے, جو اس کو جہاں گلیمر نظر آیا وہ اس کی کمپنی بن گئی, کیونکہ اس میں اٹریکشن تھی, فہد صاحب نے جو کہا. تو جب وہ اس اٹریکٹیو کمپنی, وہ تو بعد میں پتہ چلا نا کہ اس کے پٹ فالز کیا تھے, اس کے نقصانات کیا تھے, وہ کمپنی, وہ لوگ, وہ صحبت اور کن برائیوں میں انوالو تھے. اب وہ اس میں پھنس گیا, اب نکلے گا کیسے, دین کو اڈاپٹ کرے گا کیسے وہ الٹیمیٹلی, یہ میرا سوال ہے شاید آپ نوجوانوں سے. کوئی طریقہ بتائیے مجھے. میرے معذرت کے ساتھ میں ایک چیز بات کہوں گا, صرف میں تو اس لیے دین کو اڈاپٹ کر لوں گا, میری عمر ہے 46 سال, اور مجھے نظر آ رہی ہے 20-25 سال میں موت. آپ کی عمر میں مجھے نظر نہیں آ رہی تھی, مرنے کو تو میں کل مر جاؤں, آج مر جاؤں, ابھی مگر جنرلی اسپیکنگ تو میرے لیے تو اڈاپٹ کرنا اب شاید ایک مجبوری ہی کی کیفیت آ گئی, تو میں تو کر رہا ہوں. میں نوجوان کی بات کر رہا ہوں. فہد صاحب, میں بلیم ڈالوں گا پیرنٹس پہ اور سینئرز پہ, اس وجہ سے کیونکہ بچہ معصوم ہوتا ہے, بچے کو نہیں پتا ہوتا. اس عمر تک بچہ معصوم ہی ہے, طلح کی عمر تک نہیں, اور معصوم تو خیر طلحہ صاحب ہیں ہی, وہ تو ہم سب کو پتہ ہے. لیکن اس کے علاوہ میں جو بات کر رہا ہوں نا, یہاں تک پہنچنے
جب ایک بچہ اڈلٹ ہو جاتا ہے نا 18 سال کا تو اس کے بعد بیکار ہے اس سے بات کرنا. جو سیٹ ہو چکا ہوتا ہے وہ سیٹ ہو چکا ہوتا ہے, پھر جوش بھی ہوتا ہے, گرمی بھی ہوتی ہے. آپ اسی نقطے پر آ رہے ہیں کہ وہ جو بیسک تعلیم ہے, بالکل, جو سب سے پہلے جہاں سے شروع ہوا, گھر سے جو تعلیم شروع ہوئی, جس دن بچہ پیدا ہوا اس دن اگر ماں باپ کو یا دادا دادی ماں باپ دینی تھے ہی نہیں جب اس گھر میں پیدا ہوا, تو پھر وہی ظاہر ہے. ایک چیز مجھے ایڈ کرنی, ماں باپ بھی ایک ٹائم پر وہ بھی بچے تھے, تو جب تک اسٹیٹ کے اندر وہ چیز انسٹل نہیں ہوگی, صرف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہتے نہیں بنے گا, نہیں بنے گا. اسٹیٹ کی ذمہ داری یہاں بہت اہم ہے, بہت ہی اہم ہے, کیونکہ وہ جو ماں باپ ہیں وہ بھی کسی سسٹم کے تھرو ہی بڑے ہوئے ہیں. وہ تو سائیکل ہے نا. بالکل, بھائی کل کا ماں باپ, اس کی ایک اولاد ہوئی, وہ بڑا ہوا, پھر وہ ماں باپ بنے گا, پھر اس کی ایک اولاد ہوگی, تو وہ تو جنریشنز. ایک چیز میں نے ایڈ کرنی ہے, سوری ایک کالر, مجھے ایک بار پھر بتایا گیا کہ ایک کالر ہے, شاید ساؤنڈ کا ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ جی, آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کی کال ساؤنڈ کے ساتھ ہم تک پہنچ گئی جناب. سوری یہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ. یار یہ میں یوتھ کو تھوڑا سا کہنا چاہ رہا تھا جی کہ یوتھ میں ایک تو یہ جو محترمہ ہے یہ بالکل غلط کہہ رہی ہیں کہ دین ہے ہی لاجیکل. اگر ہم لاجکس کی طرف سے دیکھیں تو دین ہے ہی لاجیکل, ہمیں دین لاجک ہی سمجھاتی کہ یہ دین ہے. اچھا. اور دوسرا کہ یہ جو یوتھ سے دوسرے جو صاحب ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جی دین بہت مشکل ہے, ہم دوسری طرف نکل جاتے ہیں, آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے. ایسا نہیں ہے, مشکل اس کو ہم نے خود بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے وہ ہم نے بنایا تو مشکل بنا نا. ہاں جی, ویسے دین تو بہت آسان ہے, 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, یور پوائنٹ از ٹیکن, یور پوائنٹ از ٹیکن. بہت شکریہ آپ کی کال کا. وقت ہمارے پاس کم ہے, آپ کا نقطہ نظر سامنے آ گیا, اور میں چاہوں گا جن لوگوں نے پہلے کال ملائی تھی اگر زحمت کریں دوبارہ بات کریں تاکہ آپ کا پوائنٹ آف ویو سامنے آ سکے. اچھا دین, یہ تو خیر ان کا اپنی رائے تھی اور ہر آدمی کی اپنی رائے ہے, لیکن دین مشکل بنا دیا گیا, یہ بڑی اہم بات تھی. اچھا چلیں فرض کریں, میں اس پریمس کو میں فرض کریں میں طلاق کی بات سے میں ایک دوسری سائڈ لیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. ان کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا کہ نوجوان دین کی طرف نہیں بڑھ رہے, آپ کا پوائنٹ آف ویو آپ نے شروع میں دیا تھا کہ یوتھ تھنک کے دین کی طرف بڑھ رہے ہیں. دو ظاہر اپوزٹ پوائنٹ آف ویوز ہیں. بینچ مارک کیا ہے, پتہ کیسے چلے گا؟ معاملات اٹس ناٹ ایزی, معاملات کے لیے تو آپ کو میرے ساتھ 1 سال گزارنا پڑے گا یا کچھ عرصہ کم از کم گزارنا پڑے گا, دین یو وڈ نو. لیکن نا یہاں پہ تو بیٹھ کے مجھے اس میڈیا پہ تو اچھا ہونا ہی ہے آپ کے ساتھ. معاملات تو یہ کہ میں اپنے گھر میں بیگم کے ساتھ کیسا ہوں, بچوں کے ساتھ کیسا ہوں, باہر تو جنرلی مجھے اچھا ہونا ہے کیونکہ ورنہ میری تعریف کیسے ہوگی. تو بینچ مارک کیا ہے, ان کی بات صحیح مانے, آپ کی بات صحیح مانے, دو پرسپیکٹو ہیں. نہیں, یوتھ بالکل قریب آ رہی ہے دین کے, اور بینچ مارک آئی تھنک اخلاق ہے آپ کا. 4 لوگوں میں بیٹھ کے قوم کا اخلاق تو بے حد گر چکا ہے, یعنی جنرل معذرت کے ساتھ میں تو میڈیا پہ یہ بات کہہ رہا ہوں, اخلاقی طور پر تو ہم پتہ نہیں کہاں ہیں. بہرحال ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, پہلے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں ڈاکٹر شہاب بول رہا ہوں. بڑا اچھا پروگرام ہے, نوجوان بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں, بڑی خوشی ہوتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب. لیکن ابھی ایک نوجوان آپ کے دائیں جانب جو بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا تھا گلیمر کے بارے میں کچھ گفتگو ہوئی تھی. جی جی. تو میرا اس بارے میں ان کو یہ کہنا ہے کہ گلیمر جو ہے اٹ سیلف آج کل جو ہے گلیمر از سینونیمس ود بے حیائی. ٹھیک ٹھیک. تو اگر گلیمر یا کسی بھی فیشن میں یا کسی بھی نئے ٹرینڈ میں بے حیائی نہیں ہے, حیا جو ہے وہ بیسک کانسیپٹ ہے. ٹھیک. ان بچوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دین کو پڑھیں, سمجھیں اور اس کی بیسکس کو پکڑ لیں. ٹھیک ہے. اگر بے حیائی ہے 99% جو گلیمر کہلاتا ہے نا ہمارے جو ٹرمینالوجی ہے, دیٹ مینز بے حیائی. ٹھیک ہے, ایگریڈ. اس کے اندر آپ اچھی طرح دیکھتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے. ویری ویل سیڈ, تھینک یو فار کالنگ. فاطمہ مبارک ہو, آپ کو بھی بچہ کہا گیا. پوائنٹ صرف یہ ہونا لائٹر ٹون کہ میرے خیال میں یہ پوائنٹ تو ہم نے پہلے ہی کلیئر کر دیا تھا کہ گلیمر سے مراد ہماری یہ ہے کہ اگر ہم ایک اچھے کانسیپٹ کو گلیمرائز کر کے بھی پیش کر دیں, بنیادی شرائط اس کی پوری ہو رہی ہیں. جو بھی چیز اٹریکٹیو ہے وہ گلیمر ہے. انفارچونیٹلی ڈاکٹر صاحب نے بالکل وجہ فرمایا, ٹوٹلی ایگری, کہ بچے ہمارے اس طرف زیادہ جا رہے ہیں, لیکن جس وجہ سے جا رہے ہیں. اچھا میں ایک بات کروں کہ وقت ہمارے پاس کم ہے. ایک گلیمر تھا شجاعت کا, دلیری کا, بہادری کا, کہ حضرت خالد بن ولید نکلتے ہیں. ہی واز اے ویری گلیمرس پرسنالٹی. اسلام کے اندر اتنے گلیمرس جنرلز, اتنے گلیمرس لوگ گزرے ہیں. حضرت صلاح الدین ایوبی ہیں, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی نوجوانی میں اتنے گلیمرس آدمی تھے, شخصیت تھے, کہ لوگ ان کو اپارٹ فرام ہز
ظاہر ہے رسول پاک علیہ السلام کے اہل بیت ہیں اور جو ان کی ریلیجس اور اسپریچول حیثیت ہے. میں ایک جنرل انسان کے طور پہ بات کر رہا ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر، یہ تمام لوگ انتہائی گلیمرس پرسنالٹیز تھے. تو گلیمر کا بالکل ڈاکٹر صاحب نے، میں ان کی بات سے اس پہ ایگری کرتا ہوں. گلیمر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم فحاشیت اور عریانیت کی طرف ہی جائیں گے تو گلیمر ہوگا. اور بہت دنیا میں آج ایسے بہت چینلز ہیں کہ جہاں خواتین پورا حجاب پہن کر اور سب کچھ اور تمام ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں کہ جس پہ دوسرا میڈیا بھی ہے. وہاں گلیمر کے معنی کچھ اور ہیں. سب کہ ٹرکی سے اب ایکچولی وہ سیکولرزم سے اب تھوڑا سا وہ آ رہے ہیں حجاب وغیرہ کی طرف جی، اور کافی زیادہ ان کا رجحان بھی اس طرف ہے. اچھا ایک کالر، کیونکہ وہ ہوا یہ کہ کالز آنی بیچ میں ساؤنڈ کی وجہ سے منقطع ہو گئی تھی، دوبارہ آ رہی ہیں. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. سر جناب، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے پینل میں بات یہ ہو رہی تھی کہ جج انسان کو کائنات پہ جج کے اختیارات نہیں ہیں. بالکل نہیں ہے، ہم نے یہ بات کی تھی. جج ایک ہی ہے. ہاں، جج ایک ہی ہے، وہ ہے خالق. جی جی. تو یہ بات کو طے کر دیجئے پہلے کہ کسی کو کتنا ہی بھاشا مسلمان ہو، جی جی ایگریڈ. دوسرے مسلمان کو یہ کہنے کوئی حق نہیں ہے کہ صاحب یہ جہنمی ہے اور یہ اچھا مسلمان ہے. یہ نہیں، ہم یہ کہ ہمارا پوائنٹ بہت واضح ہے. ہمارا پوائنٹ یہ تھا، ہم ججمنٹ نہیں کر رہے تھے. ہمارا پوائنٹ یہ تھا کہ جنرلی آپ کسی معاشرے کو دیکھ کر کچھ تو کہتے ہیں نا، اس پوائنٹ آف ویو سے. انڈیویجول کو جج ہم نہیں کر رہے کہ وہ دین جنتی ہے یا جہنمی ہے. فرمائیے پلیز. لائن ہی کٹ گئی. تو بہرحال اگین یہ پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے. یہ بات میں نے پہلے بھی کی تھی، آپ نے بھی کی تھی کہ ہم خدا نہ واسطہ جج تو صرف اللہ کی ذات ہے. میں اپنے بارے میں تو جانتا نہیں ہوں، میں آپ کے بارے میں کیا جج کر سکتا ہوں. جی سر، ایک بات آپ پہلے جو کر رہے تھے کہ ایک سوسائٹی کو پھر کیسے جج کیا جائے کہ یا یوتھ کو کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. جیسے تعالیٰ نے کہا اسلامک ریپبلک آف پاکستان، کوئی ایک چیز اسلامک ہوتی ہوئی آپ دکھا دیں. یہ اس کو میں جج کرنے کی بات کرتا تو وہ شاید ہماری جو سٹیٹ ہے اس کا رویہ، جو ہمارے حالات ہیں، وہی جو آپ نے کہا کہ کوئی ایک چیز ہو تو ہم اس کو مانیں وہ. اور شاید ہم بہت ساری سیکولر نیشنز کو زیادہ مسلمان مان لیں، اگر وہ صرف نیم ٹیگ اپنے ساتھ لگا لیں تو ہم کہیں گے بھئی یہ ہم سے بہتر. مطلب میں تو اس بات کو بہت ہی معذرت ساتھ یوں کہوں گا کہ نیٹو کی سپلائیز روک دینا اسلامک، اگر آپ اس طرح جج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چیزوں کو کہ جی ہم اتنے اسلامک ہو گئے کہ اب ہم یوں کر دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ واٹ آر یور ویلیوز. وہ ویلیوز، اور جو آپ نے بات کی تھی تو میں نے شاید ہیرا نے بات کی تھی کہ اخلاق، تو بیٹا اخلاق کا تو معاشرے میں حال برا ہے جنرل. مجھے بہت معذرت ساتھ ہی لگتا ہے. کالر ہمارے ساتھ میں بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی جناب بسم اللہ. کون صاحب؟ میں سر محمد نعمان بات کر رہا ہوں سر. جی نعمان کہیے. سر جو بھی آپ نے ایک بات علم سے کہا سر کہ دین کو ہم نے مشکل بنایا سر. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ ذرا سی بات سی اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستہ کے لیے. سر اس میں علامہ اقبال یہ کہتا ہے کہ یعنی دین جو ایک ذرا سی بات ہے، اور جو اندیشہ عجم، سر عجم کیا کہتے ہیں سر ان کو، جی اجل، جی جو غیر عربی، جو غیر عربی ہے انہوں نے اس کو سر کیا کہتے ہیں مطلب روایت کچھ ایسی لے کر آئے سر کے مطلب اسے آپ کا پوائنٹ کیا ہے؟ آپ کا اندیشہ عجم یہاں، ویسے غیر عرب یہاں بڑی گہری بات. اینی وے آپ اپنا پوائنٹ فرمائیے. سر میرا مطلب یہ ہے کہ سر دین تو آسان ہے، ذرا سی بات ہے سر، یعنی اس کو سمجھنا آسان ہے سر. نہیں دین آسان ہے، ہم تو اس سے اعتراض ہی نہیں کر رہے. دین کو مشکل بنا دیا ہے. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو کس دین کو فالو کریں؟ سر ہم سر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جلایا ہوا دین، ہم اس پہ سر عمل کریں سر. اندیشہ سر یہ میری پوائنٹ یہی ہے سر کہ یعنی لوگوں نے کیا کہا کہ یہ چیز پڑھے تو آپ کو جنت ملے گی، یہ چیز کرے تو آپ کو جنت. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ از ٹیکن. بہت بہت شکریہ نعمان صاحب. اندیشہ عجم کو تو میں یہاں میپ کروں گا آپ کے فرقوں پہ، بہت ہی معذرت کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، کس دین کو فالو کریں؟ دین تو بہت آسان ہے، مشکل بنا دیا نا. تو مشکل بنا دیا اس لیے کہ آپ کے دین میں 72 تو فرقے ہیں. ایک شخص، ایک نوجوان چلیے جو دین کو فالو کرنے نکلتا ہے، اس کے اوپر تو بمبارڈمنٹ ہو جائے گی کہ تم ادھر آ جاؤ، تم ادھر آ جاؤ. تو از دیٹ ٹرو؟ یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. فرقوں نے یوتھ کو کنفیوز کیا ہوا ہے. اگر وہ بڑھتے بھی ہیں تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہاں آ جاؤ یہاں آ جاؤ، تو پھر یوتھ کنفیوزڈ ہے، کیونکہ فالو تو اسی کو کرنا ہے جو سچ ہے، اسلام وچ از ٹروتھ. نعمان صاحب نے جو بات کی بالکل ٹھیک ہے. ایک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ظاہر ہے ایک اللہ.
لیکن بات یہ کہ اس کے نیچے جب یہ بائیفرکیشنز ہوئی تو یہ تو اتنی ہے. اب یہ نہیں ہے نا کہ میں یہ ہوں، میں مسلمان ہوں، اب یہ کہ میرے یہ شیخ ہیں انہوں نے یہ کہا، میرے یہ شیخ ہیں انہوں نے یہ کہا. صحیح سب ہیں، کوئی شیخ کسی کو غلط بات نہیں بتائے گا، لیکن جب وہ ماسز میں انٹرپریٹیشن پھیلتی ہے تو کیونکہ الگ الگ لوگ ہوتے ہیں تو فرقہ واریت پیدا انیویٹیبلی ہو جاتی ہے. حالانکہ شیخ کسی بھی شیخ کی وہ نہیں ہوگی. شیخ تو ایک الگ، کرسچینٹی میں بھی 80 فرقے ہیں بالکل، لیکن لوگوں کو شاید یہ نہ پتا ہو. جی بالکل 36,000 ہیں ایکچولی ان کے جو سب جو ڈویژنز ہیں وہ 36,000 تک 36,000. جی. تو اب بتائیے سر. آئی تھنک بیسکلی مسئلہ یہ ہے کہ دو ایک تو طرح کے مسلمان ہیں. ایک وہ جو پیدا ہوئے مسلمان اور وہ پیدائش سے ہی وہ مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، اس کے طور طریقے میں کیا فرق ہے، وہ ہم ہیں جو پیدائش سے مسلمان ہیں، اور ایک وہ ہے جو مسلمان ہوا ہے پڑھ کے سمجھ کے اور دیکھ کے اور کسی وجہ سے ہوئے. ہاں بڑی اچھی بہت اہم بات ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں، لیکن یہ نصابی اور اقتصابی مسلمان. نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ کنورٹس بہت زیادہ سلیقے سے اسلام کو فالو کر رہے ہوتے ہیں بنسبت ہم جیسوں کے کہ جن کو ورثے میں مل گیا. کال لیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، خیریت سے؟ الحمدللہ. کون صاحب کہاں سے؟ کراچی سے. جناب فرمائیے. عرض یہ ہے کہ دین کو مفاد پرست لوگ جو ہے اپنے مفادات کے لیے بہت سخت کر رہے ہیں اور نفرت پیدا کر رہے ہیں صحیح نئے لڑکوں میں اور جو ہے ہر طرف. اور ایک چھوٹا سا سوال ہے، اسلام میں داڑھی ہے یا داڑھی میں اسلام ہے؟ اس سوال کا جواب تو مفتی حضرات، مولانا حضرات دیں گے کیونکہ یہ ڈومین ان کا ہے. اللہ بہتر جانتے ہیں اور اللہ ہی آخرت میں ڈیسائیڈ کریں گے. قرآن میں کئی جگہ لکھا ہے اللہ نے کہ جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہو آخرت میں اس کا فیصلہ ہم کریں گے. تو جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ ان پہ چھوڑ دیتے ہیں. اور تھینک یو ویری مچ فار کالنگ. جی یہاں پہ سر ایک چیز ایڈ کریے. 2-3 کالرز نے بولا ہے کہ اسلام فالو کرنا بہت آسان ہے. ایک بہت ایک بیسک جو میں ایز اے یوتھ جو میں ایسی بات میں وہ بولوں گا جو میں نے نوٹس جی جی بالکل اسپیک یور ہارٹ آؤٹ. دین ہم نے تھوڑا سا ٹو این ایکسٹینٹ ہم نے ایگو بنا لیا. وی ٹرائی ٹو اسٹروک آر ایگو. انا کا معاملہ ہے، انا کا معاملہ ہے. ہم جتنا بہتر دین فالو کریں گے ہم اگلے کو دکھائیں گے بھائی میں دینی ہوں. بہت سارے ایگزامپلز ہیں. لوگ نمازیں پڑھتے ہیں بعد میں جا کے سود کھاتے ہیں، ٹھیک سود کا بزنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، معاملات پہ نظر نہیں ہے. بالکل. نماز پڑھ کے پھر ان کے آگے جا کے جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کمپلیٹلی لا دین ہے. تو یہ کہہ دینا کہ جو نمازیں بالکل نہیں پڑھتا وہ دین سے دور ہے، اور یہ کہہ دینا جو نمازیں پڑھتا ہے وہی وہ دینی ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ اس کو بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہیں آپ اس کو وہ ڈفرینشیٹ کر دیں. بہت ہی ایک ہیومن نیچر اگر کمپلیکس ہے، بہت ہی کمپلیکس چیز ہے، تو بالکل ہی لاجک بیسڈ اور یس اینڈ نو پازیٹیو نیگیٹو آپ کر کے اگر ایکسپلین کریں گے تو ہم اسی چیز میں پھنسے رہیں گے. سیگریگیشن میں پھنسے رہیں گے، سمبل میں پھنسے رہیں گے کہ اس کا سمبل چاند ستارہ ہے، اس کا کراس ہے، وہ کالے شواکینز پہنتا ہے، وہ سفید پہنتا ہے. جب تک ہم اس چیز میں پڑے رہیں گے نا اور ہم اس کے تھرو نہیں دیکھیں گے کہ وہ جو اگلا بندہ ہے اس کی بھی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ وہی ہیں جو میری ہیں. فوڈ، شیلٹر، ایز اے ہیومن بیسک ریکوائرمنٹس وہ ہیں. اور جو آئیڈینٹی ہے وہ ایک برتھ رائٹ ہے ہر انسان کی اور ایک نیچرل ٹینڈنسی ہیومن کی ٹو ہیو این آئیڈینٹی. ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے ایک رنگ ہے، ہر ایک کا رنگ اگر ہم رنگوں میں پیدا ہوئے ہیں تو وہ بیسک اس لیے کہ ایوری ون ہیز دیئر آئیڈینٹی. حدیث شریف یاد آتی ہے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کا. ظاہر وقت ہمارا ختم ہو گیا. ناظرین حدیث شریف یاد آتی ہے کہ فرمایا گیا ہے، فرمانے عالی شان ہے کہ زمانے کو برا مت کہو، ہر زمانہ اللہ کا زمانہ ہے. تو ہم یہاں زمانے کو برا نہیں کہہ رہے، لیکن جو کرنٹ سینیریو ہے اس کے اندر ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے، اپنی اس گفتگو کے ذریعے نوجوانوں کو سامنے لا رہے ہیں، اور نوجوان برملا اپنے خیالات کا اظہار کر کے آپ تک یہ پہنچا رہے ہیں کہ اس وقت ان کی نظر میں کسی ایک موضوع پر ان کا نقطہ نظر کیا ہے. دین اور دنیا کے ڈسکشن کو ریپ اپ کرتے ہوئے مجھے ہمیشہ ایک کال یاد آتا ہے. ایک اللہ کے بندے سے کسی نے پوچھا کہ دین اور دنیا کا فرق واضح فرما دیجئے. تو وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا فرق دنیا کو کیسے گزارا جائے یہ دین ہے. دنیا کو گزارنے کے طریقے کا نام ناظرین دین ہے. اور جتنا آسان یہ دین ہے ہمارا دین الحمدللہ، اس کو اتنا ہی مشکل ہم بنا دیتے ہیں، کیونکہ ہم دین کو اس کی فارم میں فالو کرتے ہیں. ہم دین کی تمام عبادات، اس کے تمام ریچولز کو پرفارم ضرور کرتے ہیں، لیکن جو اس کی اسپرٹ ہے، جو اس کی روح ہے ان تمام عبادات کی، اس روح سے ہم اپنی نظر کو ہٹا لیتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب اس روح سے نظر کو ہٹائیں گے تو پھر معاملہ اور ماجرا وہی ہوگا جو آج ہمارا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلے موضوع گفتگو کے ساتھ ملاقات ہوگی. اجازت، اللہ حافظ.